नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक तो पहली बात तो ये कि जिस तरीके से टेंशन हिज़्बुल्लाह और इज़राइल का बढ़ रहा है, अ, लगता ये है कि ये एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से इज़राइल ने पता नहीं कितने दर्जनों ठिकानों पे अटैक किया, उसके बदले में हिज़्बुल्लाह ने भी बहुत से ठिकानों पे इज़राइल के अटैक किया। अब ये जो पहले टिट फॉर टैट चल रहा था, लेकिन अब ये बढ़ के वॉर का शक्ल लेता हुआ नजर आता है। अ, अब ये भी है कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, कि वो ये कह रही है कि युद्ध विराम संभव नहीं है। एक रिपोर्ट अमेरिका से शाया हुई। हालांकि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है, उनका कहना ही, उन्हीं ने अपील की है संयम की इजराइल और अरब से। अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कि धीरे धीरे बढ़ता ही हुआ नजर आता है कि इजराइल की जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है मेन, कि वो चाहता है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो जो इजरायली जो थे नॉर्दर्न इजराइल से, जो कि हिजबुल्लाह यानी साउथ लेबनान का मिला हुआ एरिया है, जहाँ पे हिजबुल्लाह काफी स्ट्रांग है और जहाँ के ऊपर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट अटैक भी कर रही थी हमस की सॉलिडारिटी में। तो वहां से लगभग 60,000 के से भी अधिक इजरायलियों को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। तो उनका इस समय ऑब्जेक्टिव ये है नेतन्याहू की गवर्नमेंट का, कि वो उनको वापस वहां लाएंगे। वापस लाने के मतलब ये है कि हमस को पीछे जाना पड़ेगा। हमस को पीछे जाने के लिए मतलब इस आर्मी के सिवा मिलिट्री पावर के अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके मतलब ये है कि ये सदर्न लेबनान का एक बड़े एरिया में काफी मतलब बॉम्बिंग के संभावना है, और ताकि वहां पे भी उसी तरह का नजारा हमको देखने को मिल सकता है जैसा कि गाजा में। उस एरिया से भी 1 लाख से ज्यादा जो लेबनीज हैं साउथ लेबनान से, जहाँ पे हिजबुल्लाह का जोर है, छोड़ के दूसरी जगहों पे चले गए। इस एपिसोड में हम बात करना चाहते हैं कि अगर युद्ध होता है, ना हो तो बेहतर है, इससे कि होगा तो बहुत भयानक होगा। तो उसपे अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अरब देश जितने भी हैं उन्होंने सबने कंडेम किया है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, अरब लीग हो, ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की और अरबों की, दोनों ने इसका बहुत खंडन किया है। सऊदी अरेबिया ने भी काफी इसका क्रिटिसिज्म किया है और अपील की है अमन शांति की। ज्यादातर जो है वो स्टेटमेंट ही आए हैं, और इसके अलावा अरब देशों ने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। उसकी कई वजह है। पहली बात तो ये कि अगर ये युद्ध होता है, आगे बढ़ता है, तो उनको इस बात का डर लगता है कि ईरान और उसके जो सहयोगी मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिसको कि बहुत से अरब देशों ने भी इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया ने भी बैन किया था एज ए आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इजिप्ट और उसके अलावा बहुत से हैं। अमेरिका और यूरोप के देश पहले ही बैन कर चुके हैं इसको। तो दूसरी तरफ ये है कि हमस अगर उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, तो उनको डर इस बात का है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है वो है अख़वान मुस्लिमीन की, वो कहीं ना बढ़ने लगे। इसलिए कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने कंटेन किया था अपने यहाँ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को, या रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, जो कि उनके यहाँ वहाबी रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, उसको उन्हीं ने काफी कटेल किया था, ताकि लिबरल माहौल मुल्क में बने, ताकि उससे इन्वेस्टमेंट आए और नई चीजें हो। और उन्हीं ने बहुत सी छूट भी दी थी औरतों को और मर्दों को, म्यूजिक और
دنیا بھر کا سب ہے، وہ الگ ایشو ہے، ہم کبھی اور بات کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے، ان کو ہی نہیں بلکہ یو اے ای اور اس چھیتر کے بھی بہت سے دیش۔ دوسری بات یہ ہے کہ حماس نے جو ہے 2011 میں جو عرب اپرائزنگ ہوئی تھی، بہار عرب جسے کہا گیا تھا، اس میں بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا، اور ایجپٹ میں جو حسنی مبارک کی سرکار تھی، یعنی آرمی کی جو سرکار تھی، اس کو ہٹانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ بعد میں وہ سرکار ہٹی، حالانکہ حسنی مبارک کو امریکہ نے پریشرائز کیا تھا کہ آپ ریزائن کریں، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں محمد مرسی پریزیڈنٹ بنے، کیونکہ ان کی پارٹی سب سے بڑی تھی اور آرگنائزیشن لیول پہ یہی تھے، باقی اسٹوڈنٹس تھے، یوتھ تھے اور دوسرے لوگ انڈیویجولس تھے جن کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، تو یہی الیکشن جیت گئے۔ ان کا جیتنا تھا الیکشن ایجپٹ میں، ان کی سطح میں آنے، یہ بھی سعودی عربیہ اور دوسرے دیشوں کو برداشت نہیں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ نے بلکہ ہے $12 بلین جب مرسی کی حکومت کا ڈاؤن فال ہوا ایجپٹ میں، سی سی یعنی دوسرا آرمی ڈکٹیٹر نے سطح سنبھالی، تو سعودی عربیہ نے اس کو بڑی رقم اکنامک ایڈ دی تاکہ وہ ملک کو چلا سکے۔ تو سعودی عربیہ اور دوسرے خاص طور سے جو وہاں پہ کنزرویٹو اسلامک ریجیمز ہیں، چاہے وہ یو اے ای کی ہوں، قطر، بحرین۔ قطر تو الگ ہے، قطر تو بات چیت میں انوالو ہے، اور امریکہ چاہتا بھی ہے کہ وہ بات چیت کرے تاکہ ایک ونڈو کھلی رہے، ایک جس کے ذریعے سے مادھیم سے حماسیہ سے بات چیت ہوتی رہے انڈائریکٹلی۔ لیکن یہ کہ کوئی باقی سب بہت خلاف، یہی نہیں بلکہ جارڈن، ایجپٹ، یہ دو ایسے ملک ہیں جن کے بارڈر ملتے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹری سے، یعنی اب اسرائیل کہتا ہے کہ اس سے ملتے ہیں، تو یہ دونوں بھی اسرائیل سے ان دونوں نے شانتی سندھی کا رکھی، یعنی پیس کو ریکگنائز کیا ہے، امن شانتی میں دونوں بہت اچھے ریلیشنز ہیں۔ یہی دیش امپورٹنٹ ہے۔ دوسری طرف پھر پڑتا ہے سیریا کو باقی سب دیشوں نے اتنا کمزور کر دیا، آتنکوادی سنگھٹنوں نے، کہ وہ کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بڑا رول کر سکے، حالانکہ ان کے یہاں حماس ضرور موجود ہے، وہ جو کچھ بھی سپورٹ ہے وہ وہاں سے ملتی ہوگی۔ اس کے علاوہ عراق ایک دیش ہے جو بڑا دیش تھا، سیریا اور عراق اس چھیتر کے بلکہ اسلامک دیش کے سب سے بڑے دیش تھے، یہیں سے اسلامک حکومت عرب کے دور میں یہیں سے ہوئی تھی، چاہے وہ بنو امیہ کا دور رہا ہو یا یعنی مویائیت یا اس کے بعد بنی عباس، یہ دونوں حکومتیں یہیں سے گون ہوئی تھیں۔ سیریا اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، بغداد بھی تھا، بڑا رول تھا۔ تو اب یہ لوگ مطلب ان کے سامنے بڑی سمسیا ہے، یہ اگر حماس کی جیت ہوتی ہے تو اسلامک برادرہڈ کے پھیلنے کا چانس ہے، اور وہ جو سعودی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، وہابی سلفی، وہ اس کو کاؤنٹر کرتی ہے، اور کنگ شپ کے بھی یہ خلاف ہے، یعنی بادشاہت کے بھی خلاف بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران کا بھی ورچسپ بڑھ جائے گا بہت۔ ایران کے ساتھ ان کی سمسیا یہ ہے کہ ایران ایک تو پرشین دیش ہے، عرب پرشین رائیولری بہت پرانی ہے، اور پھر وہ شیعہ حکومت ہے، شیعہ سنی کانفلکٹ بھی وہاں پہ نظر آ جاتی ہے، اور نان عرب دیش ہے، اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نان عرب بھی ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ جو کہ لیڈر ہے اسلامک ورلڈ کا وہاں پہ، اس کو یہ برداشت نہیں ہوگا، نہ ایجپٹ کو، نہ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جارڈن کو تو بالکل ہی نہیں برداشت ہوگا۔ کھل کے وہ بات کرتے ہیں رہے ایران کے، وہ نہیں چاہتے کہ ایران کا ورچسپ عرب دیش میں یہ سبھی دیش نہیں۔ یہ تو ایک طرف گورنمنٹ کا حساب ہے، لیکن دوسری طرف عرب جنتا ہے جو چاہتی ہے کہ حزب اللہ کو اس وقت حماس و حزب اللہ کو سپورٹ ملنی چاہیے، عرب دیشوں کی اسرائیل کا پتن ہونا چاہیے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتیں کھل کے ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ خاص طور سے جب سے حماس کی لڑائی چل رہی ہے تو عرب یوتھ میں
اور دوسرے سیکشن آف سوسائٹی میں کافی غصہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ جس طریقے سے سپورٹ کرنی چاہیے نہیں کر پا رہی تھی، وہ کیول کنڈیم کر رہی تھی۔ سعودی عربیہ نے تو بہت اسٹرانگ ورڈ میں کنڈیمیشن کیا اور ڈیمانڈ بھی کی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، اسرائیل کو پوری آکوپائڈ ٹیریٹری سے وڈرا کرنا چاہیے اور سوورن انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کا گٹھن ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتے، اور انہیں نے یہی نہیں، محمود عباس کو بلایا بھی، سالوں بعد شاید وہ گئے ہوں گے وہاں پہ لیڈر، اور ان سے ملے، جس سے امریکہ بہت ناراض تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ انہیں نے ابراہم اکارڈ کو جوائن کرنے سے بھی، جو وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں، جن کا شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جوائن کرنے والے ہیں، لیکن بعد میں ان کا اسٹینڈ بدلا۔ حالانکہ یہ اسٹینڈ بدل گیا تھا حماس کی جنگ سے پہلے، حماس اور اسرائیل کے 7 اکتوبر سے پہلے۔ تو اب ایسے میں یہ ہے کہ یہ لوگ ہیومینیٹیرین ریسسٹنس پورا دیتے ہیں اور پیلسٹینین اتھارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پیلسٹینین اتھارٹی اتنی کمزور ہے کہ اس کی کوئی سپورٹ نہیں، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا اسرائیل کے ساتھ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی ہے، یعنی وہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں اسرائیل سے۔ اس وجہ سے پیلسٹینینز جو اب غزہ میں ہیں ان میں وہ بہت پاپولر نظر نہیں آتے۔ فلسطین کے اندر دیکھا جائے تو حماس اکیلا جس کے پاس کچھ لیڈر ہیں جن کو کہ آتنکوادی امریکہ اور یورپ اور بہت سے دیشوں نے کر رکھا ہے، وہ سत्ता میں آتے بھی ہیں تو کوئی ان کو ایکسپٹ نہیں کرے۔ یہ ایک بڑی دویدھا ہے ان دیشوں کے ساتھ، اور اگر یدھ پھیلتا ہے تو جنتا کا ڈیمانڈ ہوتی ہے کیا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا 2011 میں عرب رائزنگ ہوئی تھی، کہیں جنتا سڑکوں پہ نہ نکل آئے، اپنی گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے لگے اور ڈیمانڈ کرے کہ آپ حزب اللہ کو، حماس کو سپورٹ کیجئے اس جنگ میں، اور اسرائیل کے خلاف کھل کے آپ ملٹری مدد بھی دیجئے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ امریکن یہ سبھی گورنمنٹس جتنی ہیں ان کے بڑے گھنشٹ امریکہ سے سمبند ہیں، امریکہ کا بھی پریشر ان کے اوپر ہے۔ بڑی سمسیا یہ ہے کہ یہ عرب دیش جو ہیں، کچھ عرب دیش جو ہیں جو سمپن ہیں، جن کے پاس تیل اور گیس کے بڑے بھنڈار ہیں، یعنی پرشین گلف ریجن میں جن کو کہ کھڑی کے دیش کہا جاتا ہے، وہاں ان کے پاس تو پیسہ ہے، لیکن وہ سیکیورٹی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر۔ امریکہ ان کو سیکیورٹی پردان کرتا ہے۔ ان دیشوں نے اپنی آرمی کو فائٹنگ فورس نہیں بنایا بہت، حالانکہ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ان کا جو ہے ایئر بیس جو ہے سعودی عربیہ کا، تو خاص طور سے، اور دوسری جگہوں پہ بھی امریکہ نے بنایا، وہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے، اور اس کا استعمال امریکنس نے عراق کی جنگ میں کیا تھا، عراق کے وقت کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا پریشر ان لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ یہ اس میں کھل کے سامنے نہ آئے۔ سیکیورٹی پہ ڈیپینڈنس کی وجہ سے ان کو کافی مشکل بھی ہے۔ سیکیورٹی ڈیپینڈنس، پھر آئیڈیالوجیکل پرابلم، حماس کے ساتھ جو ریلیجس آئیڈیالوجی کی جو پرابلم ہے، یہ بڑی سمسیا ہے ان کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ۔ ایک طرف تو عرب پرشین رائیولری ہے، تو دوسری طرف شیعہ ہونا بھی ان کے لیے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو اس بیچ میں یہ یدھ چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا کیا ہے کہ کس طرف جائے گا۔ ایم بی ایس نے جو ہے، ان کے پہلے تو سعودی عربیہ نے جو حماس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے اخوان مسلمین کی، یعنی مسلم برادرہڈ کی۔ جب حماس کے اوپر، حماس کا جنم جو ہوا تھا وہ ہوا تھا ایجپٹ کے اندر، جو ہوا تھا جب ایجپٹ، حسن البنا اس کے فاؤنڈر میں سے تھے۔ جب تک جمال عبد الناصر کا قہر ان کے اوپر نازل تھا، ان لوگوں کے اوپر تھا حماس کے خلاف، تب تک سعودی عربیہ نے بڑا کھل کے حماس کا سپورٹ دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کو وہاں پہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آفس بھی کھولے، اپنے پروگرام بھی چلائے، لیکن بعد میں ان کا بہت سمے تک چلتا رہا، اسلامک برادرہڈ کے نام پہ انہوں نے کیا، لیکن بعد میں
خاص طور سے دھیرے دھیرے اس میں پرابلم آنے لگی جب وہ ریولوشنری آئیڈیالوجی کی بات کرنے لگے، ریولوشنری چینج. اور جب 2011 کا ایشو ہو گیا جس میں عرب اپرائزنگ ہو گئی اور یہ کھل کے وہاں پہ ایجپشن حکومت جو بن گئی وہاں پہ ان کی محمد مرسی کی، اور وہ سپورٹ بنا، وہ ریولوشنری آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے لگے عرب دیشوں میں، وہاں سے تو بہت زیادہ بگڑ گئے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اب ناصر کا ڈکلائن ہوا، عرب نیشنلزم کا ڈکلائن ہوا، اور اسلامک موومنٹ کا رائز ہوا، وہاں پہ جو انور سادات کی حکومت آئی جس نے اسرائیل سے سمبند بنا لیے، اور پھر اس کے بعد حماس کو تو دور رکھا ان لوگوں نے بھی، حماس کو نہیں بڑھنے دیا، لیکن انڈر گراؤنڈ وہ بڑھتی گئی. اور لیکن وہ خطرہ ٹل گیا تھا سعودی عربیہ کو، جس طریقے سے شروع میں لگ رہا تھا یہ ان کے کنٹمپریری ہیں، بڑی آئیڈیالوجی پھیل بھی سکتی ہے. لیکن یہ کہ اور نرمی بھی نظر آئی ان کے ایٹیچیوڈ میں، تھوڑی سی زیادہ نہیں آئی، لیکن ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملا. پھر 2011 کے بعد تو ان کا بہت زیادہ کرٹیسزم ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، یہ عرب دیشوں کے لیے خاص طور سے اس ریجن کے، یہ ایک بڑی دویدھا ہے کہ کس طرح اس مسئلے کو ڈیل کریں. اگر سپورٹ کرتے ہیں پوری طریقے سے تو جنتا ان کی ناراض ہوتی ہے، اور اگر اپوز کرتے ہیں ان کو نہیں آتے تب بھی جنتا سپورٹ کرتے ہیں اگر حماس حزب اللہ کو، تو ان کے لیے امریکہ اور دوسرے دیشوں سے پرابلم بن جاتی ہے. اور اگر سپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کا اور ان کے خلاف جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ جنتا کا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تو ضرور آئیں گے، وہ پہلے بھی آئے تھے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی یہ بات کرتے رہیں گے. لیکن اب 2 اسٹیٹ سلوشن نظر ہی نہیں آتا جس طریقے سے اسرائیل اپنے سیٹلمنٹس کو بڑھا رہا ہے. حالانکہ اگر انترراشٹریہ پریشر پڑے تو یہ سیٹلمنٹ وائنڈ اپ بھی ہو سکتے ہیں، ڈسمینٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہوں گے، اس لیے کہ یہ نہیں سمبھو ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے بنے رہیں. اگر ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہوتا ہے اور امریکہ کا انفلوئنس اس چھیتر میں ڈکلائن ہوتا ہے، جو کافی تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے، تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل بن جائے گی. اسرائیل بھلے حزب اللہ کو اور حماس کو ایک بار توڑ دے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کھڑی ہو جائیں گی. حزب اللہ بھی نہیں ختم ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئیڈیالوجی ختم ہوگی. ہاں، ان کے 1,00,000-2,00,000 لوگ ضرور مر سکتے ہیں وہاں پہ، جیسے کہ وہاں پہ ہوا. اور یہ سوچنا کہ سین نے پاور سے، یعنی ملٹری پاور سے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا، وہ اب سمبھو نہیں رہ گیا ہے. فلسطین کو لگاتار 124 کے سے بھی ادھک دیش ریکگنائز کرتے ہیں. UN ریزولوشن جو پاس ہوا تھا پچھلا والا، 124 دیشوں نے پاس سپورٹ کیا تھا، اور بہت سے دیشوں نے ایبسٹین کیا تھا. مگر جن لوگوں نے ایبسٹین کیا تھا اس میں بہت سے دیش ایسے ہیں جو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. تو اس لیے فلسطین کا ایشو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سمے میں دب پائے گا، بھلے ایکٹرز بدل جائیں فلسطین کے اندر بھی اور اسرائیل میں بھی. باتیں بہت ہے کرنے کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا ہی ہم بات کریں گے، اور جلدی ہی ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کے سامنے، جس میں حزب اللہ، اسرائیل اور حماس کی سچویشن پہ بات کریں. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے اپنے متروں اور جاننے والوں میں اس کو آگے بھیجیے ان کے پاس، اور سبسکرائب بھی کرنے کی اپیل کریں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.